बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंबर ज़ैदी। प्रोग्राम देख रहे हैं आप डिबेट एट 8। नाज़रीन, पीटीआई का एक ग्रोह एस्टैब्लिशमेंट से राब्तों की बात करता है, दूसरा ग्रोह इसकी तरदीद कर देता है। आज़म सवाती साहब ने कहा कि वो एस्टैब्लिशमेंट के एक अहम बंदे से अगले बुध को मुलाकात करेंगे, ये एक बड़ी मुलाकात होगी। और साथ में उन्होंने कहा कि वो आरिफ अलवी को भी इस बात की दावत देते हैं कि वो इनके साथ शामिल हों, जबकि दूसरी तरफ से सलमान अकरम राजा ने इसकी तरदीद कर दी। और उन्होंने कहा कि अगर आज़म सवाती एस्टैब्लिशमेंट से राब्ता करेंगे तो वो अपनी ज़ाती हैसियत में कर रहे हैं, पीटीआई का इससे कोई ताल्लुक नहीं। उन्होंने कहा कि पीटीआई अगर एस्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करेगी तो वो किसी असूल की बुनियाद पर होंगे और वो पीटीआई की सियासी कमेटी का फैसला होगा। पीटीआई में दो ग्रुप बड़े वाजे हो गए हैं, किसकी बात डोमिनेट करेगी, कौन इमरान खान साहब के ज़्यादा करीब है, इस पर डिबेट चल रही है। आज प्रोग्राम में भी इसका जिक्र करेंगे। आज वज़ीर ख़जाना ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुद उन्होंने इस बात का एतराफ़ किया कि महंगाई कम बढ़ने की जो शरह है वो कम ज़रूर हुई है, लेकिन उसका असर आवाम तक मुंतकिल नहीं हुआ। और उन्होंने कहा कि ये मिडल मैन की वजह से है। मिडल मैन जो है वो कीमतों में कमी नहीं कर रहा और इसको कंट्रोल भी नहीं किया जा रहा। ये एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स लेना किसकी जिम्मेदारी है? ये हुकूमत की जिम्मेदारी है। यानी वजीर खजाना की प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्हीं के खिलाफ एक चार्जशीट है। इस पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है फैसल चौधरी साहब ने, सीनियर रहनुमा है पीटीआई के, हमारे साथ मौजूद हैं मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब, पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक है, सीनियर रहनुमा है। बहुत शुक्रिया आप दोनों मौजूद मेहमानी ग्रामी का प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। फैसल चौधरी साहब, आज़म सवाती साहब कह रहे हैं, दावा कर रहे हैं कि वो मुलाकात करेंगे, अगले बुध को एक अहम मुलाकात होगी, जबकि पीटीआई की जानिब से इसकी तरदीद आ रही है और सलमान अकरम राजा कह रहे हैं कि ये उनकी पर्सनल कैपेसिटी में मुलाकात ज़रूर हो सकती है, पार्टी का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। पीटीआई खुद इस बारे में क्लियर नहीं है आया कि वो बैकडोर मुज़ाकरात के लिए एस्टैब्लिशमेंट के पास जाए ना जाए। कुछ पार्टी के रहनुमा कह रहे हैं जाना चाहिए, कुछ कह रहे हैं कि नहीं, हमारा असूली मौक़िफ़ है, हम एस्टैब्लिशमेंट से अगर बात करेंगे तो असूल की बुनियाद पे होगी। आप किसको सपोर्ट करते हैं? सर देखिए, बात यह है कि किसी एस्टेब्लिशमेंट से बात करना है नहीं करना, ये तो इमरान खान का फैसला है, बाकी पार्टी तो मैटर नहीं करती। अगर इमरान खान साहब ये कहें कि आप बात करें और किस इश्यूज पे बात करें, आज़म सवाती साहब का ये क्लेम है कि उनको वहाँ पे कहा गया है, ज़ाती मुकदमात और उनके सिलसिले में तो इमरान खान साहब कभी भी नहीं कहेंगे। लेकिन अगर आपने एक लार्जर नेशनल इंटरेस्ट में बात करना चाहें तो जो मुखालफत कर रहे हैं उनसे सवाल मेरा ये है कि आपके पास और एवेन्यू क्या है, ऑप्शन क्या है? क्योंकि 2-3 ऑप्शन थी, ये तो वो ज़ाया कर बैठे हैं। एक तो पब्लिक अपराइजिंग की 26 नवंबर को एफर्ट आई, वो भी इतनी ज़्यादा शातें भी हो गई, इमरान खान साहब तो अंदर है। उसके बाद इंटरनेशनल प्रेशर भी कोई नहीं आ रहा। इंटरनेशनल प्रेशर अगर आता है, क्या वो इस्टेब्लिशमेंट को इग्नोर करता है? मेरा नहीं ख्याल कि इस्टेब्लिशमेंट को इग्नोर किया जाएगा। और तीसरी बात तो फिर यही रहती है, क्योंकि जो सियासी लाएमल है वो तो कमर ये अडॉप्ट नहीं कर सके। उसकी वजह यह है कि जो यहाँ की सियासी रहनुमा हैं जो इस वक्त वो सियासत को समझते नहीं हैं और इमरान खान साहब की जो ज़ात है उसके ऊपर सियासत सीखी जा रही है, क्योंकि वज़ात खुद एक बड़ा काबिल एतराज़ बात है कि आप इमरान खान साहब को, वो कैदोबंद में हैं, तो उसके ऊपर सियासत से नाबलद लोग जो हैं वो लगा के तो आप कैसे उसको आगे लेके जा सकते हैं? तो एवेन्यूज या तो फिर ऑल्टरनेट कोई ऑप्शन हो तो फिर बताएं। स्वाति साहब, अली अमीन, बैरिस्टर साहब वगैरह ये एस्टैब्लिशमेंट से बात करने के हम ही हैं। जो लोग इसके मुखालफ हैं वो मुखालफत तो ज़रूर करते हैं, लेकिन फिर इसके कोई ऑल्टरनेट लाएमल तो उनके पास है कोई नहीं। वो तो फिर जो वर्कर्स हैं वो तो इमरान खान को बाहर आना देखना चाहते हैं, वो कैसे आएंगे उसका कोई लाएमल होना चाहिए। तो डू यू थिंक कि आज़म सवाती जो भी मुज़ाकरात करेंगे या वो मुलाकात करने चाह रहे हैं, कोई बड़ी मुलाकात मुमकिन है? क्योंकि वो ये कहते हैं कि मैंने जनरल आसिम मुनीर को उनके दोस्तों और उनके उस्ताद के ज़रिए राब्ता कायम करने की कोशिश की है, एंड देन ही क्लेम्स दैट के वेडनेसडे को एक बड़ी मुलाकात मुतवक्की है। किससे हो सकती है वो? ये तो स्वाति साहब भी बता सकते हैं उनकी मुलाकात किससे होती है या क्या किस पैराए में होती है, उस मुलाकात का नतीजा क्या निकलता है, उसमें कौन सी बात क्या टर्म्स एंड कंडीशंस आती हैं। क्योंकि एक बात तो कंबर जो इस वक्त सियासी हकीकत ये है कि एस्टैब्लिशमेंट और हुकूमत के ऊपर कोई दबाव नहीं है और बाकी बातें
ٹھیک ہے کہیں جا رہی ہیں، ملک نہیں چل رہا ہے، وہ اس کی پرواہ نہیں کرتے. جو پاور سیکٹرز ہیں وہ اپنے ایک پاور کے ذریعے چلاتے ہیں اور ان کے نزدیک یہ کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہوتا کہ جی وہ ان کا خیال ہے کہ ٹائم بائے کریں گے اور اس سے جو ہے معاملات کنٹرول ہو جائیں گے. دو کہ یہ عمران خان صاحب کو اگنور کر کے سیاسی استحکام تو نہیں آ سکتا پاکستان میں، اس کی ایک اپنی پرابلمز ہیں. لیکن فیصلہ ساز جو ہیں وہ آگے کیا کرتے ہیں، کیونکہ جو اگر تو گرینڈ اپوزیشن الائنس بنتا اور وہ آگے بڑھتا پھر تو ایک سمجھ میں آتی تھی کہ پولیٹیکل عمل ایک طے ہو رہا ہے. اب گرینڈ اپوزیشن الائنس بھی کٹائی میں پڑا ہوا فی الحال تو لگ رہا ہے. اور اگر اعظم سواتی اور یہ جو علی مین وغیرہ جو ہیں جو کہ مولانا صاحب سے اتحاد کے مخالف ہیں، وہ اگر اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنے کا اندیہ دیں گے تو پھر اس سے ریئیکشن بھی یو آئی کا آیا بھی ہے. اور انہوں نے یہ کہا کہ اگر آپ اسٹیبلشمنٹ سے بات کریں گے تو پھر ہم آپ کے ساتھ اتحاد میں شامل نہیں ہوں گے. تو ان کے تحفظات ہیں، ان کو بھی ایڈریس کرنا ضروری ہو. مرزا صاحب آپ کیا دیکھتے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت کے لیے کوئی مشکل کھڑی ہو سکتی ہے اگر پی ٹی آئی کی، چونکہ ابھی رائٹ ناؤ تو اتحاد کھٹائی میں پڑا ہوا ہے، لیکن اگر یہ کوئی بنانے میں اتحاد کامیاب ہو جاتے ہیں یا پھر آپس میں جو ان کی لڑائیاں وہ ختم ہو جاتی ہیں تو کوئی بڑی مشکل کھڑی ہو سکتی ہے؟ صورتحال نہیں نظر آ رہی جس میں پریشر بلڈ اپ ہو سکتا ہے حکومت کے اوپر یا کسی اداروں کے اوپر. میں سمجھتا ہوں پی ٹی آئی انٹرنلی بھی بڑی مشکلات کا شکار ہے. اس میں بہت سارے ڈفرینسز، گروپ، فیکشن، بہت سارے موقف جو ہیں وہ لے کے وہ چل رہے ہیں جو تضاد کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. بانی پی ٹی آئی کا جہاں تک سوال ہے، ان کا فی الحال مجھے کوئی ایسی پریشر نظر نہیں آ رہا ملک میں یا ملک سے باہر کہ انہیں اپنے کیسوں کا سامنا کرنا پڑے گا. اور وہی کورٹ جو ہے مجھے ان کا ایک فائنل جو ہے وہ نظر آ رہی ہے کہ جہاں سے ان کا ریلیف مل سکتا ہے. جو چیز سر وہ تو کہتے ہیں کہ 26ویں آئینی ترمیم جو آپ لوگ لے کے آئے ہیں اس کے بعد کہاں سے کورٹ سے امیدیں لگائیں؟ وہاں پہ تو کوئی جو معاملات چل رہے ہیں وہ بڑے انڈر کنٹرول ہیں. دیکھیں کل میں آیا ہوں اسلام آباد سے کراچی، میرے ساتھ مولانا فضل الرحمان اور نوید قمر صاحب ساتھ ہی بیٹھے تھے، تو 2 گھنٹے ہم نے بیٹھ کے واپسی کی فلائٹ میں کراچی کی سب باتیں کی ہیں. 26ویں ترمیم میں بھی بہت ساری غلطیاں کری ہیں. یہ بڑا اچھا اس کو انکیش کر سکتے تھے اور اچھی پوزیشن لے سکتے تھے. جو ڈیسیجن وقت پہ نہ ہونے کی وجہ سے یا وہ ضدی یا ایگو کی بنیاد نہیں کر سکے، بات کر رہے ہیں دشمن کے ساتھ مذاکرات کریں گے، وہ ایک غلط اپروچ ہے. دیکھیے پہلی چیز تو یہ اسٹیبلشمنٹ کی حقیقت سے کسی کو بھی انکار نہیں ہے. فیصل صاحب بھی یہی کہیں گے، میں بھی یہی کہوں گا، لیکن مذاکرات اس حکومت کے ادارے سے کرنا جو حکومت کے انڈر میں ہے، میں سمجھتا ہوں فائنل کسی کنکلوژن پہ نہیں پہنچا سکے گا. آپ کو مذاکرات اگر کرنے ہیں تو حکومت کے ساتھ مذاکرات کرنے ہوں گے، سیاسی جماعتوں کے ساتھ مذاکرات کرنے ہوں گے. جی فیصل صاحب یہ بڑی ویلڈ بات ہے کہ آپ سیاسی قوتوں کے ساتھ بیٹھیں ہیں، ان سے مذاکرات کریں، اسٹیبلشمنٹ کی بات کیوں کرتے ہیں بار بار؟ اور ایوان میں ایک قوت ہے کمبر صاحب، اس کو کیوں انڈرمائن کر رہے ہیں؟ اس کو استعمال کریں. لیکن بڑا افسوس ہے کہ میں ایوان کا حصہ ہوں قومی اسمبلی کا، یہ آتے ہیں شور مچاتے ہیں، بائیک آؤٹ کر کے نکل جاتے ہیں. تو اس سے تو ہمیں بڑا افسوس ہے. ہم نے ٹولستان کے مسئلے کے اوپر قرارداد ریزولوشن لانا چاہتے تھے اور ہم سمجھ رہے تھے کیونکہ بیانات کچھ اسی قسم کے آئے تھے کہ پی ٹی آئی سپورٹ کرے گا. لیکن یہ بائیک آؤٹ کا میں فیصل چودھری صاحب سے بالکل آپ کا سوال آگے کہ ڈیموکریٹک رویہ نہیں ہے اگر آپ پارٹی جو ہے ان سیاسی پارٹیوں کے ساتھ مل کر نہیں بٹھاتے کہ جن نے فیصلے کرنے یا حکومت میں ہیں، اور اگر آپ پارلیمنٹ میں جاتے ہیں اور وہاں پہ آپ صرف محض نعرے بازی کرتے ہیں، اس کی کارروائی نہیں چلنے دیتے. کیوں فیصل صاحب؟ دیکھیں پیپلز پارٹی نے پہلے تو نہروں کی اجازت دی، اب وہاں پہ جو ہے یہ ایک اس کے اوپر جو ہے یہ سارا معاملہ کر رہے ہیں کیونکہ انٹرنل پریشر بہت آ گیا انٹرنل میں، اور جس کی وجہ سے ان کی لیڈرشپ جو ہے وہ پہلے جو ہے انہوں نے اس بات کا اجازت دی نہروں کے معاملات کے اوپر. تو یہ تو دھوکہ دہی کی جو ہے بات ہے.
دوسری بات یہ ہے کہ سیاسی قوتوں کے ساتھ انگیج کر کے تو کمبر دیکھ لیا گیا ہے 26 نومبر کے بعد جب ان کے ساتھ بیٹھے تو یہ تو ملاقات بھی نہیں کرا سکے. تو بات یہ ہے کہ اگر آپ نے پاور ٹاکس ٹو پاور اگر تو کوئی بات ہوتی ہے تو وہ ظاہر انہی کوریڈورز میں ہونی ہے. یہ ایک پریکٹیکل اور عملی اپروچ تو یہی ہے. باقی یہ باتیں تو خود یہ ان کے کندھوں پہ چڑھ کے آئے ہوئے ہیں, ان کے ساتھ مل کے عدم اعتماد لائے ہوئے ہیں. تو یہ کس طرح سے خود جو پارٹیاں جو ہیں اسٹیبلشمنٹ کے کندھوں پہ چڑھ کے اقتدار میں آئی ہوئی ہیں, وہ ہمیں اب لیکچر دے رہے ہیں جمہوریت کے, یا وہ اختیار بیگ صاحب کے ساتھ معذرت کے ساتھ یہ دھیمے مزاج کے آدمی ہے. لیکن ایسی بات نہیں ہو سکتی کہ جب آپ خود ایک چیز کر کے تو آپ دوسروں کو جو ہے میاں فصیحت بن رہے ہیں. ایسے تھوڑی ہوتا ہے کہ آپ نے اور مسلم لیگ نون نے 17 سیٹوں کی حکومت کو جو ہے وہ امپوز کیا ہوا ہے اکثریت کے اوپر, اور آج تک جتنے بھی معاملات ہوئے پیپلز پارٹی پیش رہی ہے تمام غیر آئینی اقدامات کرنے میں, غیر جمہوری کام کرنے میں, زرداری صاحب کی جو پیپلز پارٹی ہے. تو یہ بات کہنا اور پی ٹی آئی کو تانے دینا یا پی ٹی آئی سے کوئی اس قسم کی بات کرنا میں سمجھتا ہوں جاتی ہے. باقی پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں کابرین ہیں وہ ایک مسئلہ علیحدہ ہے کہ وہ پولیٹیکلی ناپختہ لوگ ہیں, ابھی ان کو سیاست نہیں آتی ہے, اور وہ جو سیاسی لوگ ہیں وہ بیک سیٹ پہ ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان کو اپنی ٹیم میں تبدیلی کرنی پڑے گی کیونکہ اس ٹیم کے ساتھ وہ باہر نہیں آتا. ناظرین پروگرام میں ہم ایک چھوٹا سا بریک لے رہے ہیں. وی ول بی رائٹ بیک آفٹر دس شارٹ بریک. آپ کہیں مت جائیے گا. ویلکم بیک ناظرین. اختیار صاحب, نہروں والے مسئلے پہ آپ لوگوں نے پہلے کنسنٹ دیا, اس کے بعد اب آپ کہہ رہے ہیں کہ اس مسئلے پر ہم حکومت کا ساتھ چھوڑنے کے لیے بھی تیار ہیں. تو محض یہ پولیٹیکل سٹیٹمنٹ لگتی ہیں, لگ تو یہ رہا ہے کہ انڈر ٹیبل ڈیل ہو چکی ہے. نہیں جی, میں قومی اسمبلی کا ممبر ہوں اور تمام ایڈوائزری جو میٹنگز ہوتی ہیں اس میں نے پارلیمنٹری پارٹی کی بھی میٹنگز میں حصہ لیا ہے. پہلی چیز تو یہ کہ کوئی اجازت نہیں گئی, یہ میرا پالیسی سٹیٹمنٹ ہے پارٹی کا. اور بلاول صاحب نے گڑی خدا بخش میں جلسے میں بھی اعلان کیا, صدر پاکستان نے 23 مارچ کی تقریر میں بھی اس کا اعلان کیا. ہماری ایک ہی ڈیمانڈ ہے کہ سی سی آئی کا اجلاس بلا لے اور وہاں بیٹھ کے بات کر لیں, جو ایک رائٹ فورم ہے. 1 سال ہو گیا سی سی آئی کا اجلاس نہیں بلایا گیا, 90 دن میں اس کو بلایا جاتا ہے. تو یہ تو زیادتی ہے, اور ہم کولیجن پارٹنر ہیں. ہمارا حق ہے کہ ہم حکومت سے کہیں کہ ایک اہم مسئلے کے اوپر جس کو ہم نہایت اہم مسئلہ سمجھتے ہیں, جس میں ایک صوبہ اگر زرخیز ہو رہا ہے تو دوسرا صوبہ بنجر ہو رہا ہے, جس میں ایک صوبے کے پانی کو, جس میں آلریڈی پانی کی قلت ہے, 45% اور 65% کی پروجیکشنز ہیں کہ اس بار ٹیلی میٹرنگ سے جو پانی کو ناپا جا رہا ہے, تولا جا رہا ہے, وہ کم ملے گا. تو اس سے تمام فصلیں متاثر ہونی ہیں. آپ مزید 6 اگر آپ کینال نکال دیتے ہیں تو پینے کا پانی بھی پھر نہیں ملے گا. ہمارے یہاں تقریر کری ہے 30 MNA نے اس موضوع پہ ابھی 3 دن پہلے, اس میں میری بھی تقریر تھی فلور کے اوپر. وہاں لوگوں نے بتایا ہے کہ مردوں کو نہلانے کے لیے پانی نہیں ہے سندھ کے کچھ علاقوں میں, پار کر دوسرے حصوں میں. تو آپ اس صوبے میں 6 کینال نکال کے اس پانی کو ٹولستان کا بنجر علاقے کو زرخیز بنانے نکلے ہیں, یہ جاتی ہے. لہذا آپ کو ہماری بات سننی ہوگی, اور اگر نہیں سنی تو اس پہ ہم کسی حد تک جا سکتے ہیں, اور وہ کسی حد تک ہوگا. ابھی بجٹ بھی آ رہا ہے, ان کو بھی سوچنا ہے ہمیں ان کی کتنی یا انہیں ہماری کتنی ضرورت ہے. لیکن اس مسئلے پہ ہم پورا سر وہ مسلسل آپ سے زیادتیاں کیے جا رہے ہیں. پنجاب میں فنڈز کا معاملہ ہو, آپ کو فنڈز نہیں دیتے ہیں, آپ کی پارٹی جو ہے وہ احتجاج کرتی ہے, وہ کہتی ہے کہ ہمیں فنڈز ملنے ضروری ہیں. پھر گورنر کی پرانی گاڑیاں ہوتی ہیں, گورنر صاحب ڈیل کرتے ہیں کہ نئی گاڑی دی جائے, وہ کہتے ہیں چلیں ٹھیک ہے ہم آپ کو نئی گاڑی دے دیں گے. پھر آپ کا نہروں کا مسئلہ اٹھتا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ نہیں ہم نے تو یہ بات کی نہیں ہے, ہم تو نہروں والے معاملے پر آپ کو دوبارہ سے آن بورڈ لے کے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کوئی کنسرن نہیں دیا, سی سی آئی بلائیں, وہ آپ کی تب نہیں سنتے ہیں. تو سر جب آپ کی سن نہیں رہے, آپ ان کے ساتھ کولیشن میں کیوں بیٹھے ہیں؟ آپ کو چھوڑ دینا چاہیے. دیکھیں, ہم ملک کے مفاد میں ہم نے ہاتھ ملایا تھا, ہم انتشار نہیں چاہتے تھے, لیکن ہم نے کابینہ نہیں جوائن کی. ہم نے آخر وقت تک وہ ہمیں کہتے رہے جو نئی کابینہ میں ایکسپینشن ہوئی ہے اس سے پہلے ہم سے
کانٹیکٹ کیا گیا اور دوبارہ کابینہ میں آنے کے لیے کہا گیا, لیکن سر کابینہ میں آپ لوگ آتے تو ذمہ داری بھی آپ پہ پڑ جاتی ہے. ابھی آئینی عہدے آپ سب نے لیے ہوئے ہیں, اب آئینی عہدوں کی ظاہری بات ہے اس طرح سے اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے جس طرح سے کابینہ کے ڈیسیجن کی ہوتی ہے, تو دیٹ واز اے ویری وائز ڈیسیجن فرام یور سائڈ. لیکن اب جب بات آئی ہے ایسے مرحلے پہ جہاں پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا سیاسی بہت بڑا مسئلہ ہے, اگر ہم سندھ کے حوالے سے یہ کینالز بننے دیتے ہیں, آپ کے اپنے سندھ کے لوگ اس پہ احتجاج کریں, آپ کی بقا کا معاملہ ہے, تو ایسے کسی معاملے پر مسلم لیگ نون کا ساتھ چھوڑ کر کیا پی ٹی آئی سے ہاتھ ملایا جا سکتا ہے؟ دیکھیے سیاست میں کوئی چیز حتمی نہیں ہوتی, کوئی چیز فائنل نہیں ہوتی, کوئی دروازے بند نہیں ہوتے, کھلتے رہتے ہیں دروازے, اور مذاکرات کا عمل جاری رہنا چاہیے. اور پی 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 آپ سمجھتے ہیں کہ اس سلسلے میں ہمارا خاصہ ہے کہ ہم جمہوری سفر کو جاری رکھنے کے لیے ہم ہر ایڈجسٹمنٹ کرنے کو تیار ہوتے ہیں. اور یہ نون کے ساتھ جو ہم نے کولیجن کیا ہے کچھ کم شرائط پہ, حالانکہ ابھی تک ہماری جو حکومت سازی کا ایگریمنٹ کیا گیا تھا اس وقت پنجاب میں ہمیں کچھ پوزیشنز دینے کا وعدے کیے گئے تھے, وہ بھی پورے نہیں ہوئے. لیکن ہم نہیں چاہتے کہ ایک طرف آئی ایم ایف کا ایگریمنٹ جا رہا ہے, ایک طرف جو ہے ڈیفالٹ کی باتیں ہو رہی ہیں, ہم ملک میں سرمایہ کاریوں کو لانے کے لیے یو آر لیفٹ ود واٹ آپشن, پھر آپ کے پاس آپشن کیا بچ جاتا ہے؟ اس پہ بات کرتے ہیں. فیصل چودھری صاحب سے پہلے اس کا میں جواب لے لوں. فیصل صاحب, آپ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی پیپلز پارٹی سے ہاتھ میں لانے کو تیار ہو جائے گی اگر وہ مسلم لیگ نون کا وفاق میں ساتھ چھوڑ دیتے ہیں؟ نہیں, یہ تو خیر پالیسی ڈیسیژن ہے, جب یہ ایسا معاملہ ہوگا مفروضوں پہ تو بات کرنا مشکل ہے. نہیں, وہ بابر اعوان صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر ایسا ہوتا ہے تو پی ٹی آئی کر لے گی. بابر اعوان صاحب جیل کے دروازے پہ گئے ہیں تو جو ان کے ساتھ ہوا ہے, باقی اس کے بعد کیا بیان, پھر کیا بات ہم کریں. ڈاکٹر صاحب بادشاہ آدمی ہیں, یہاں پہ جو ہے غیر سیاسی لوگ جو ہیں وہ زیادہ, بات تو یہ ہے نا کہ یہ تو ایک سیاسی سوچ ہے, ہونی چاہیے. آپ مجھ سے پوچھیں کہ اگر پیپلز پارٹی جو ہے نون لیگ سے علیحدہ ہوتی ہے تو پی ٹی آئی کو بالکل ہاتھ میں لانا چاہیے اور عمران خان کی رائے کے لیے کوشش کرنی چاہیے. پیپلز پارٹی ہو, جے یو آئی ہو, دوسری جو متحرک جو آتے ہیں ان کے ساتھ بات تو سیاست میں کی جا سکتی, کرنی چاہیے بھی, لیکن بات چیت کی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کیا ہوں گی. بلاول صاحب نے ایک دفعہ بیان دیا تھا کہ میں ثالثی کرنے کو تیار ہوں, تو میں نے کہا تھا کہ آپ تو ثالثی کر نہیں سکتے کیونکہ اپنے ہر گورنمنٹ کے جو گندا کام ہے اس میں تو آپ کا حصہ ہے. جب اس میں ترمیم ہو یا اقلیت کو اکثریت مسلط کرنے والی بات ہو تو اس کے اوپر تو پیپلز پارٹی پیش رہتی ہے, آگے سب سے زیادہ جو ہے لیڈنگ رول ان کا ہی رہتا ہے. تو اگر آپ نے سنجیدہ بات کرنی ہے تو آپ اپوزیشن کے رہنماؤں سے ملیں اور ان کو قائل کریں کہ وہ پہلے ان کو قائل کریں تاکہ وہ عمران خان سے کچھ آگے کوئی آپ کی طرف سے کوئی قائل کریں. اور پھر کیونکہ بد اعتمادی بہت زیادہ ہے دونوں سائڈوں کے اوپر, عمران خان صاحب کے اوپر اسٹیبلشمنٹ ٹرسٹ نہیں کرتی اور اسٹیبلشمنٹ میں عمران خان صاحب ٹرسٹ نہیں کرتے, تو بیچ میں جو میڈیٹرز ہیں وہ کچھ ایسا رول پلے کر سکیں تو وہ تو ایک آدمی تو کر نہیں سکتا. میری نظر میں تو جو 4-5 اپوزیشن رہنما ہیں, مولانا صاحب ہیں, اچکزئی ہیں, خاقان عباسی ہیں, علامہ ناصر عباس, مصطفیٰ ناصر کوکر جیسے زیرک لوگ جو ہیں, یہ اگر کوئی اپنا رول پلے کریں تو اس سے پھر معاملہ بڑھ سکتا ہے. لیکن اس سے پہلے تو پھر یہ سوال کمبر ہے نا کہ کیا اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے گفتگو کرنا, کیونکہ فی الحال جو ہے وہ جو اندیا ہے وہ سواتی صاحب کی طرف سے دیا گیا ہے, دوسری طرف سے تو کوئی انڈیکیشن آئی نہیں. پچھلے ہفتے جو واقعات ہوئے ہیں ان کی ملاقاتیں روکنا, یہ سارا معاملہ, اس پہ بھی آپ دیکھ لیں کہ اس سے پھر تو میسج کچھ اور آتا ہے. یہ میسج تو نہیں آتا کہ بات چیت ہو رہی ہے یا کوئی. تو چودھری صاحب اگر اسٹیبلشمنٹ بات کرنا نہیں چاہتی, دیٹ مینس اٹ از ویری کلیئر کہ عمران خان صاحب جیل میں ہی رہیں گے. ظاہر ہے پھر آپ ان کے پاس تو کوئی ایسا لائبل نہیں ہے. تو آپ پھر کیا کرنا چاہیے پی ٹی آئی کو؟ پی ٹی آئی کو سب سے پہلے تو اپنی ٹیموں میں بدلانا, اپنا چینج لانا پڑے گا, سیاسی لوگوں کو آگے لانا پڑے گا, اور پھر ان کو بااختیار بنانا پڑے گا عمران خان صاحب کو بھی. یہ اگر وہ مسلسل بے اختیار رہیں گے تو پھر ان کی رہائی جو ہے وہ پرابلم رہے گی. اور پی ٹی آئی کے باہر کے لوگ جو ہیں ان میں سے بھی شاید کسی کو امپاور کر کے, یا اچکزئی ہیں یا ناصر عباس صاحب ہیں یا کوئی اور آدمی جو ان کے ٹرسٹ ہے, تو ان کو پھر آپ فیصلہ دینے کا پورا اختیار بھی دیں گے اور پھر اس فیصلے کے پابند بھی رہیں گے. اس کے علاوہ تو کوئی اور بات نہیں ہو سکتی نا. سیاسی
मामलात तो इसी तरह से हल हो सकते हैं, इसके अलावा तो कोई डूएबल ऑप्शन मेरे पास नहीं है, मेरे नज़र में नहीं है। मिर्ज़ा साहब, इंतहाई कदम जो आप कह रहे हैं कि किसी भी हद तक जाया जा सकता है, वो किसी हद हम बता भी देंगे कि वो क्या हद होगी, तो वो क्या मुमकिन तौर पर हो सकता है? वो इन्होंने किन ऑप्शंस को आप तनख्वाह पे काम करना, ये कुछ नहीं कर सकते, ये इख्तियार सब कर रहे हैं, लेकिन ये बाकी भी गीदड़ भपकियां जिसको कहते हैं हम, ये कुछ नहीं कर सकते, ये इसी तनख्वाह पे काम करें। जी मिर्ज़ा साहब, इसी तनख्वाह पे काम करना है? नहीं, फैसल साहब का मैं बड़ा एहतराम करता हूँ, ये उनके भाई मेरे अच्छे दोस्त हैं, सलाम दुआ है। नहीं एहतराम सर अपनी जगह पे है, बिल्कुल है, बिल्कुल है। मेरा ये है कि जो हमारा वोट बैंक है, जिन्होंने हमें मैंडेट देके भेजा है इस पार्लियामेंट में, जिन्होंने हमसे गिरबान पकड़ना है हमारा, तो हम तो उनके हकूक के लिए हर हालत तक जाएंगे। ये तो मैं रिपीट कर रहा हूँ, इसमें किसी को शक नहीं करना चाहिए। सर वो हालत कौन सी हो सकती है जब आप एक तरफ कहते हैं कि हम जमहूरी अमल को जारी रखेंगे, हम साथ नहीं छोड़ सकते, पाकिस्तान को डिफॉल्ट नहीं कर सकते, फिर व्हाट ऑप्शंस यू हैव सर? नहीं देखिए, ये कब वक्त होगा, और हमारा इतना ही कह देना और हमारे लीडरान का इंदिया दे देना कि अगर इस मसले को हल नहीं किया गया तो इस पे हमारा कोई कंप्रोमाइज नहीं, इस पे हम हर कुछ कर सकते हैं और किसी इंतहा तक जा सकते हैं। ये मैं समझता हूँ स्टेटमेंट बहुत कुछ समझाने के लिए काफी होना चाहिए। मतलब आप किसी भी हद तक जा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। सर आखिर में एक सप्लीमेंट्री क्वेश्चन महंगाई के हवाले से है। महंगाई आप बड़ी ग्रिप रखते हैं इकॉनमी पे भी, महंगाई का हुकूमत कह रही है कम हुई है, लेकिन आज खुद वजीर ख़जाना साहब ये कह रहे हैं कि इसका असर आवाम तक मुंतकिल नहीं हुआ है, तो हाउ डू यू सी दिस सर? देखिए, ये बड़ा अच्छा सवाल है आपका, क्योंकि हमने अफराते ज़र को 38% से ला के 1% पे 1.5% पे खड़ा कर दिया, और हमने ये कहा कि 60 सालों में सबसे कम है, लेकिन वो ट्रांसलेट नहीं हो रही है मार्केट में। जब मैं 1000 रुपए का सामान लेने जाता हूँ ग्रोसरी की दुकान पे, तो मुझे ये सामान वही जो पहले महंगाई की वजह से जितनी चीजें मिलती थी और मैं कंप्रोमाइज करके आता था, वही सूरत हाल है, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स नहीं लिए गए। इसमें मुकामी सतह के ऊपर बचत बाजार जो होते हैं, संडे बाजार, जुम्मा बाजार, कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर के छापे, दुकानों को सील करना, ये फाइन करना, पेनल्टियां लगाना, ये सब चीजें साथ में होगा। So do you think it's government's failure? ये चीजें जो सरकारी नर्ख है वो फॉलो नहीं किए जा रहे। रात को दूध वाला 300 रुपए सर वो किसने करना है? हुकूमत नहीं करना है, हुकूमत की नाकामी। फिर ये आप समझते हैं हुकूमत की नाकामी है? ये बिल्कुल हुकूमत की कोताही है यहाँ पे कि एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर, इंतजामी इक़दामात में मौसर नहीं नजर आए मुझे तो, नहीं तो इसका असर आना चाहिए था। 38% से 1% आ जाना महंगाई अफराते ज़र, क्यों नहीं नजर आ रहा है? बिजली की कीमतें भी अब तो कम कह रहे हैं करी हैं, तो बतलाएं मुझे नेक्स्ट मंथ से कि अगर मैं 1000 रुपए लेके जाता हूं तो मैं कितने अशिया ला सकूंगा ठीक मेरी जरूरत के मुताबिक। तो ये तमाम चीजें हैं इंतजामी। फैसल साहब अपने फाइनल कमेंट्स दे दें, इस पे प्रोग्राम क्लोज करना है साहब। कमर, जब तक सियासी अदम इस्तेहकाम नहीं खत्म होगा, मुआशी जमूद नहीं टूटेगा, और उसके लिए आपको सियासी टेररिज्म भी बढ़ता रहेगा। इस तमाम मामला के लिए जो है वो अपना करना पड़ेगा, हुकूमत को भी जो है ये एंगेज करना पड़ेगा। सियासी अदम इस्तेहकाम इसकी रीज़न है। बाकी मामला इकॉनमी में तो फेल, ये हुकूमत हर चीज़ में फेल है। इकॉनमी उसका सबसे बड़ा पार्ट है, आम आदमी की जो ज़िंदगी दिगरगूं है, इसमें तो कोई दूसरी शक नहीं है। लेकिन ये इकॉनमी जब तक फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं आती तब तक पाकिस्तान इंप्रूव नहीं करेगा, और FDI तब आएगी जब आपके मुल्क में टेररिज्म नहीं होगा और अदालतें काम करेंगी, लॉ एंड ऑर्डर और लोगों की इज्जत जान माल आबरू महफूज होगा। वो इस मुल्क में इस वक्त ही है, आइन मुअत्तल है, अदालतें काम नहीं कर पा रही और टेररिज्म बहुत ज्यादा। बहुत बहुत शुक्रिया फैसल चौधरी। इख्तियार बेग साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, प्रोग्राम में हम छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। वी विल बी राइट बैक आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक, आप कहीं मत जाइएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, हमें अमीर मकाम साहब ने ज्वाइन किया है, सीनियर रहनुमा है मुस्लिम लीग नून के। बहुत शुक्रिया अमीर मकाम साहब हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। माइंस एंड मिनरल्स बिल किस तरह देखते हैं आप? समझते हैं कि सूबे का इख्तियार विफाक को दे देना चाहिए इस मामले में?
نہیں مطلب ہے جس طرح یہ مائن منرل بل کا ایشو بنا ہوا ہے، اب ہمارے تو سمجھنے سے بالاتر ہے کہ یہ بل کوئی وفاق نے وہی پیش نہیں کیا ہے کہ صوبائی اسمبلی میں اگر وفاق کے نمائندے ہم یا اپوزیشن کا حصہ ہے کے پی کے اسمبلی میں، تو یہ ہم نے بل نہیں پیش کیا ہے، یہ تو گورنمنٹ آف کے پی کے اور اس کی پارٹی نے پیش کیا ہے۔ تو البتہ اگر اس پر کسی کی یا اپوزیشن کی ہو سکتی ہے، ان کی بھی تحفظات ہوں گے جو یا اپوزیشن میں یا ان کے اپنے ممبران کے، تو اس کو باہمی اس کے بیٹھ کر ریزالو کر لینا چاہیے۔ اگر اس میں کوئی چیز جو انہوں نے پہلے سے دیے ہوئے ہو، یہ انہوں نے دیے ہوئے، کسی اور نے ان کو نہیں دیا ہے، انہوں نے خود بل دیا ہے، مگر اگر بل میں کئی ممبران لوگ سمجھتے ہیں کہ اس میں اس طرح کریکشن کر لینے چاہیے، تو ان کا حق ہے، رائٹ ہے، اسی طرح اس میں ترمیم کر کے اور اسی شکل میں لے آئے۔ تو اس سے اتنا ہے کہ ایشو بنانا اور اس کو لے مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ عمران خان سے جیل میں پوچھیں گے، اور میں تو اس کو جتنا جانتا ہوں 2002 سے کہ وہ بڑا بیرسٹر قانون دان اور وہ بالکل ذرا بہتر سمجھے گا، تو ہر ایک چیز پر سیاست کرنی ہے اور اس طرح بات میرے خیال میں مناسب نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ہر ایک کا رائٹ ہے، ہر ایک ممبر کا رائٹ ہے، ہر ایک پارٹی کا رائٹ ہے، اگر کسی چیز پر تحفظات ہو تو یہ تو اسمبلی کا معاملہ ہے، انٹرنل معاملہ ہے، پارلیمان کا معاملہ ہے، کے پی اسمبلی کا معاملہ ہے۔ تو اسے اس طرح پکچر پیش کرنا اور اسے دوسرے اور تیسرے تشریحات لینا میرے خیال میں نہ ملکی مفاد میں اور نہ ہمارے صوبے کی مفاد میں۔ سب سے بڑی مفاد ہمیں یا عزیز ہے اور گورنمنٹ کو بھی عزیز ہونے چاہیے، کے پی گورنمنٹ کی، کے پی کے عوام کی، کے پی کے عوام کی مفاد کو دیکھنا چاہیے۔ جی تو امیر اس صاحب، کو چونکہ اس آپ طرح کا تعلق پولیٹیسائز کے نہیں پی کر سے لینا ہی ہے، چاہیے۔ آپ کا تعلق چونکہ کے پی سے ہی ہے، آپ کی جو پارٹی ہے اس کی پوزیشن بڑی واضح ہے، وہ تو یہ کرنا چاہتے ہیں، اور پی ٹی آئی کے کچھ لوگ، ایک گروپ جو ہے وہ یہ کرنا چاہتا ہے۔ آپ کی اپنی پوزیشن یا اپنی انڈرسٹینڈنگ اس معاملے میں کیا ہے؟ کیا کے پی عوام کے جو وسائل ہیں، جو نکالنے کے وسائل، منرلز نکالنے کا حق ہے، وہ وفاق کو دینا چاہیے؟ نہیں مطلب ہے، میں کہتا ہوں کہ صوبے کے حقوق رائٹس بالکل وفاق کسی کو اور کو نہیں دینا چاہیے، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے، اور صوبے کے حقوق سے بڑھ کر وہی جو اونرز ہے مائنز کے، ان کی بھی تحفظ ہونے چاہیے، اور ساتھ ساتھ ان لوگوں کی بھی جو ہے انویسٹمنٹ کرنا ہے ان کی رائٹس کا بھی تحفظ ہونا چاہیے، ان کو بھی گارنٹی دینی چاہیے کہ جو کچھ آپ کر رہے ہیں یہ محفوظ ہوگی۔ تو یہ تینوں چیزوں کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ یہ ہماری پوری سب کی، یہ تو کسی کے انڈیویجول ایشو نہیں ہے، نہ کسی کی ذات کا ایشو ہے۔ تو اس کے اگر ڈیبیٹ ہونا ہے تو پارلیمان کے اندر ہونی چاہیے، اپنا پوائنٹ آف ویو دینا چاہیے، دلائل آرگومنٹس کے ساتھ بات کر لینے چاہیے۔ تو اس پر تو کوئی ڈیبیٹ ہوئی نہیں، بل تو آپ پیش نہیں کیا کہ آپ مجھ سے سوال کرتے، ہم تو یا اپوزیشن کا حصہ ہے، حکومت نے بل پیش کیا اور ہم یا پی ملن اپوزیشن میں دوسری پارٹی ہے، میرا اپنا چھوٹا بھائی یا اپوزیشن لیڈر ہے اس کے پی اسمبلی میں، تو ان کو تو اس پر بات کرنا ہے، بعد میں بات کریں گے۔ اس کے اپنے لوگوں کی اگر کوئی ریزرویشن ہو تو ان کو بھی بات کر لینے چاہیے۔ بالکل، آپ کی بالکل بات درست ہے کہ اس پہ بات کرنی چاہیے، اسمبلی میں بات ہونی چاہیے، ڈسکس ہونا چاہیے، لیکن وفاق میں اگر آپ ہی کی جماعت اسے سپورٹ کر رہی ہو تو کیسے دیکھتے ہیں سر؟ جی کیا؟ وفاق میں اگر آپ ہی کی جماعت اسے سپورٹ کر رہی ہو اور وہ کہے کہ یہ ہونا چاہیے، تو پھر کیا آپ ریزرویشن رکھتے ہیں اس تمام معاملے پر؟ نہیں مطلب ہے یہ ہم جو دیکھتے ہیں اپنے اس اسمبلی کے سچویشن، اپنے صوبے کی عوام کی مفادات کو سامنے رکھ کر فیصلے کر دیتے ہیں۔ تو یہ بات تو اس نوبت تک پہنچی نہیں، اس پر کوئی بات اور ڈیبیٹ اور کوئی چیز ہوئی نہیں، اور پہلے دن سے یہ شروع ہوئی۔ اگر تحفظات ہے تو آپ کے ہاتھ کس نے باندھ دے، ریزرویشن ہے، کوئی چیز غلط ہے، آ کے آپس میں بیٹھ کر کے یہ اس طرح ہونا چاہیے۔ تو ابھی اس کو جو شکل دیا جا رہا ہے وہ سب کی سمجھ سے بالکل بالاتر ہے کہ اس کے کیا مقصد ہے اور کیوں اس طرح کیا جا رہا ہے۔ پی ٹی آئی میں جو دو دھڑے بندی ہے بڑی واضح، آپ سمجھتے ہیں کہ ایک کا تعلق اسٹیبلشمنٹ سے ہے، دوسری چونکہ ایک کہہ رہے ہیں کہ ہم مزاحمتی گروپ ہیں، وہ اسے سپورٹ نہیں کر رہا ہے اس وجہ سے؟ یہ مطلب ہے کہ آپ یہ تو میں نہیں کہہ سکتا ہوں کس کا تعلق کس کے ساتھ ہے، مگر یہ پی ٹی آئی کی تو یہ بل والی بات نہیں ہے، کوئی نئی ایشو نہیں ہے کہ بل پر ان کی مخالفت، ان کو ہر چیز پر مخالفت ہے، ان کو تو
اسلام آباد میں دیکھے اس کا ایک لیڈر ایک بات کرتا ہے, دوسرا کر دیتے ہیں. اسی دن آپ نے دیکھا کہ اس کا چیئرمین کیا کہہ رہا ہے اور اس کا سیکرٹری جنرل کیا کہہ رہا ہے, ایک دوسرے کو اس کے دوسرے لیڈر کیا کہہ رہے ہیں. یا کے پی اسمبلی میں اس بل سے پہلے بھی ایک دوسرے پر جس طرح الزامات لگاتے آ رہا ہے کہ یہ چور ہے, یہ ڈاکو ہے, اس نے اتنی چوری کی ہے. ایک کیبنٹ کا حصہ ہوتے ہوئے کوئی چیف منسٹر کو کہتا ہے اور چیف منسٹر اپنے وزراء کو کہتے تھے, تو وہ تو ون پیجر ہے ہی نہیں. یہ تو ان کا یہ ایشو نہیں ہے کہ بل پر ایشو ہے, ان کی تو ہر ایک چیز پر ایشو ہے. تو ان کو اس طرح چیزوں کو جو نیشنل انٹرسٹ کی ہے, ان کی سیاست اپنی سیاست, مگر اس طرح جو قومی مفادات کی چیزیں تو وہ آرگومنٹ اور دلائل سے اپنے اختلافات ایک سائڈ پر رکھ کر صوبے کی مفاد میں بات کر لینے چاہیے اور اس کو آگے لے کے جانا چاہیے. امیر مقام صاحب, ڈسپائٹ آف دا فیکٹ کہ ان میں آپس میں ڈویژن ہے, لیکن بڑے کامیاب یہ جلسے کر رہے ہیں, کنونشنز کر رہے ہیں. سوات کی بات کی جائے, مختلف علاقوں میں جو یوتھ کنونشنز ہو رہے ہیں. بات سنیں, یہ تو بات ہے کہ جو حالات یا کے پی میں دیکھ رہے تو ان کے لیے تو نہیں ہے نا. ان کے لیے میں اور اس پر گہرا جانا نہیں چاہتا ہوں, ان کے لیے تو حالات سازگار ہے. وہ کہتے ہیں کہ جو لوگ کروا رہے ہیں ہمارے ان کے ساتھ گہرے رابطے اور ان کے وکیل ہے, تو یہ بات تو سٹیمپ پہ ظاہر ہے. یہ تو ان چیزوں سے ظاہر ہو رہا ہے کہ دوسرے لوگ کیوں نہیں کرا سکتے اور یہ کیوں کرا رہا ہے. یہ تو اپنے آپ پر ایک اور مور سٹیمپ لگا رہا ہے کہ اگر دہشت گردی اور ٹیررزم اور یہ چیزیں آج بھی میرے ضلع شانگلہ میں واقع ہوئے پولیس وین پر, دوسرے لوگوں کے لیے تو یہ ایشو ہے مگر پی ٹی آئی کے لیے کوئی ایشو نہیں ہے. تو یہ تو ایک اور سٹیمپ ان پر لگ رہا ہے اور مور ہو رہا ہے کہ اندر کیا کہانی ہے. لیکن ایک ایج بھی تو انہیں حاصل ہے, ان کی حکومت بھی ہے, چونکہ انتظامیہ ان کے انڈر ہے, اس وجہ سے وہ کر لیتے ہیں. انتظامیہ پر تو خود ہو رہا ہے. آپ دیکھ لیں گے کہ ان کی پولیس کے کیا حشر ہو رہا ہے اور جو کچھ آپ دیکھ رہے ہیں سب کے سامنے ہے. وہی ان کے لیے کوئی اس طرح رعایت کنسیشن نہیں ہے, اگر ہے تو صرف پی ٹی آئی کے لیے ہے. ٹھیک ہے, آپ کو سمجھ لینا چاہیے نا, اتنی بات کافی تھی. جی, آپ کیا سمجھتے ہیں امیر مقام صاحب, آج بھی وزیر خزانہ نے پریس کانفرنس کی اور اس میں کہا کہ ہم نے مہنگائی ضرور کم کی ہے لیکن اس کا اثر عوام تک منتقل نہیں ہوا ہے, اور وہ مڈل مین کی بات کرتے ہیں کہ مڈل مین چونکہ وہ ان کے قابو میں نہیں ہے, ایف بی آر والے رشوتیں لے رہے ہیں. تو یہ بیسکلی کام تو حکومت کا ہے. اگر وزیر خزانہ خود آ کے پریس کانفرنس میں یہ چیز کنفیس کر رہا ہو تو یہ تو چارج شیٹ ہے حکومت کے خلاف. نہیں, مطلب یہ بات صاف ظاہر ہے کہ یا اگر کوئی چیز ان کی جو خاص کر مہنگائی کا ایشو ہے تو ان کی امپلیمنٹیشن تو پروونشل گورنمنٹ کا کام ہے, وہ فیڈرل گورنمنٹ کا کام نہیں ہے. فیڈرل گورنمنٹ یا آ کے ریٹ ہے اور یہ چیک نہیں کرتے, وہ ڈپٹی کمشنر اور پروونشل گورنمنٹ کا کام ہے کہ آپ کو کتنے کا مل رہا ہے, کتنے کا بھیج رہا ہے, کیا آٹے کا کیا ریٹ ہے, 1 کلو سے کتنے روٹیاں بنتی ہے, آپ کس پر بھیج رہے ہیں, دوسرے چیزوں کو مرکز سے کیا مل رہا ہے. تو یہ چیزیں پروونشل گورنمنٹ کا کام ہے, مگر یہ ایک چیز ہر ایک کو نظر آ رہی ہے. یہ بات آپ بھی لوگ سن رہے ہوں گے کہ مجھے 1.5 سال پہلے یاد ہے, اور پہلے وہی گورنمنٹ بھی یاد ہے عمران خان صاحب کی جب آئی, جب ہم صبح اٹھتے تھے تو کہتا ہے کہ ڈالر 10 روپے مہنگا, فلا 20 روپے مہنگا, روٹی کے لیے اتنے لانے لگے, آج اس کی قیمت اتنی بڑھی گئی, گھی اتنے کا ہو گیا, تیل اتنے ہو گیا. تو یہ تو کم از کم لوگ فیل کر رہے ہیں. یہ جو کہتے ہیں کہ وہی تو 38 اور 40% کی ریٹ سے بڑھ رہی تھی, یہ بھی سمجھنے کی بات ہے. اس کا مقصد یہ کہ وہی جو مہنگائی بڑھ رہی تھی تو اسی ٹائم اس کی شرح جب ہم آ رہے تھے 38% تھی, تو شرح گر کر وہ تو آپ کے ڈالر سے بھی واضح ہو رہا ہے, آپ کے ریال اور درہم سے بھی, آپ کے دوسرے چیزوں سے بھی, آپ کے فیول کی قیمتوں سے بھی, دوسرے سے بھی, ہر ایک چیز سے یہ بات ظاہر ہو رہی ہے کہ وہی رک گئی ہے. یہ بات تو ہے. آگے ان کے ثمرات زیادہ ٹرانسفر کرانا پروونشل گورنمنٹ کا کام ہے. ٹھیک ہے, مجھے آخر میں یہ بتائیے گا کہ بیک ڈور مذاکرات جو چل رہے ہیں, پی ٹی آئی کے اعظم سواتی صاحب بھی دعویٰ کریں کہ اگلے ہفتے ان کی کوئی اہم میٹنگ ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی ان بیک ڈور مذاکرات سے اپنے لیے راستہ بنا پائے گی؟ سمجھنے کہ اس کے لیڈر کون ہے, کس کی بات پر یقین کرے, کس پر ٹرسٹ کرے. کہ اعظم سواتی صاحب بھی
कुरान शरीफ पर हाथ रख कर कहते मैंने वजू की और नमाज पढ़ कर, और ये मुझे इमरान खान ने कहा कि मुझे निकाल दो, जिससे बात करनी है जिस तरह दूसरे उनके दूसरे लीडर दूसरी बात करते हैं, वो बैरिस्टर गवार से हम और बात सुनते हैं, उमर अयूब से तीसरी बात सुनते हैं, या अली अमीन से चौथी बात सुनते हैं, उनका वही सेक्रेटरी जनरल जो वकील साहब है उसका अपना एक दास्तान है कि सब कुछ मेरे हाथ में, उनके बहने कहते हैं कि सब कुछ हमारे हाथ में। तो ये जो पीटीआई का है ये अपना एक अभी एक चीज बन गई है और एक सब्जेक्ट बन गया। इसको समझना किसी की असल में अगर 1 पॉइंट कोई बात होती और एक उसका लीडर होता, एक तर्जुमान इसकी होता, पीछे तो वजह फिर ये हम है बात कि वो कर जो सकते। लीडरशिप है उसकी हदायत नहीं पहुंच रही। वो आपसे बार बार रिक्वेस्ट करते हैं हमें खान से मिलने दें। वो ये भी कहते हैं कि नवाज शरीफ साहब जब जेल में थे तो 20 लोग एसी वाले कमरे में जाके उनसे मुलाकात करते थे। बात सुने जस्ट लिसन मी। लीडर से तो वो हर वक्त मिलते हैं, मगर अगर लीडर ने एक बंदे को चेयरमैन बनाया, किसी और दूसरे को और जिम्मेदारी दी, फॉर एग्जाम्पल मैं अपनी बात करता हूँ कि नवाज शरीफ साहब की जगह शहबाज शरीफ साहब पार्टी का सदर बन गया, तो वही शहबाज शरीफ साहब एक बात करते थे और हम सारे मानते थे, पूरी पार्टी मानती थी, वही हमारा तर्जुमान भी था और सब कुछ था। तो इसमें अभी ये फुकदान है कि अगर आपने किसी को जिम्मेदारी दी है तो फिर उस पर यकीन भी करे, ट्रस्ट भी करे। हर एक बात के लिए आपसे क्या पूछेगा कि रात 12 बजे तक आप कहते हैं कि हम इजलास में नेशनल सिक्योरिटी की वही जो इजलास हो रही थी उसमें आएंगे, और 12 बजे अचानक आपका ख्याल आता है कि हम नहीं जाएंगे। तो ये बात उनको ये ट्रस्ट कराना है, बावर कराना है किसी एक बंदे पर जिसको जिम्मेदारी देते हैं कि रोजमर्रा अफेयर में उसके साथ इख्तियार हो और वो बात करे। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया आमिर मकाम साहब, नाज़रीन हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, फिलहाल के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह निगहबान।